अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मजीद बढ़ाई जाए। तो हम एक इसके सिलसिले में एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आवाम की तरफ से कि इस वक्त जो वक्त की नजाकत है, इस वक्त हमारा मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, तो इस वक्त हम लोगों को जितना ज्यादा हो सके खुद से काम करना चाहिए, ना कि लोगों से लेना चाहिए। क्योंकि देखें कि यानी कि नंबर 1 देखें कि जी आप तमाम जो यानी जस्टिस हैं 10 बजे आते हैं, दोपहर का खाना 2 और 3 बजे के दरमियान, और फिर 4 बजे घर यानी कि लौटते हैं। ये यानी कि कब तक चलेगा? क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोगों को इससे कहीं ज्यादा काम करना चाहिए। फिर देख लें कि आप सुबह 9 बजे आए और शाम 6 बजे तक अगर काम करें, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस एहलकार और ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट्स दुनिया के लोग यानी कि वो करते हैं, तो इस तरह हमारे मुल्क का पैसा भी बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। और जरूरत पड़ने पर हफ्ता और अतवार को भी काम करें, जैसा कि कई जो है डॉक्टर्स और कुछ अफसरान भी करते हैं। 1947 से 1 जून से 30 जून तक आप गर्मियों की छुट्टियों से लुत्फअंदोज होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट सेंट्रली और एयर कंडीशन है, तो जून में गर्मियों की छुट्टियां क्यों? सिर्फ आराम करने के लिए, जो कि आप लोग थक जाते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क की जरूरत है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। खैर, आप जानबूझकर फजूल मामलात में अपना वक्त क्यों जाया करते हैं? आप कुछ पेशा वराना जो अफराद की तरफ से दायर सैकड़ों बेकार जो केसेस सुनकर अपना वक्त क्यों जाया करते हैं? ये मामलात छोटी जजों को छोटी अदालतों में देकर उनको वहीं से रफा दफा कर देना चाहिए और एक लिमिट रख देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलात को आने ही नहीं देना चाहिए। कई मामलात में 3 जस्टिस बेंच फिर 5 जस्टिस बेंच क्यों बनाते हैं? गद्दारों के लिए नजर सानी और फिर इस्लाही दरख्वास्तें सुनने के लिए रात को अदालत क्यों खोलते हो, जबकि एक गरीब के लिए वक्त नहीं है? क्योंकि जेल में आप जाके देख लेंगे इस वक्त बहुत सारे ऐसे हजारों केसेस, हजारों बंदे पड़े हैं कि वो सिर्फ इस इंतजार में है कि हमारा राजीनामा हो चुका है, हमारा केस इस वक्त तारीख पर है, तो हमारा केस नहीं सुनने हो रहा है। जज साहब छुट्टी पे चले गए हैं, तो वो कई महीने बैठे रहते हैं सिर्फ इसी इंतजार में कि जज साहब आएंगे तो फिर उनके केसेस का फैसला होगा। और केसेस भी ये कह लें कि राजीनामे के बिना, जब राजीनामा हो जाता है उस केस में तो कुछ बचता ही नहीं है, तो वो भी लोग कई महीने इंतजार करते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टैक्स देने वालों के पैसे से करोड़ों की तनख्वाहें और सहूलियात लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए इंसाफ सफर है। आप एसी देखिए कि आप एसी बंगलों में रहते हैं, आप लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं, अवाम के खर्चे और आपके पास वसी सिक्योरिटी है, तो आप मेहनत क्यों नहीं करते? आप सब कबीना को आप सबको काबीना के वजीर की सहूलत मिलती है और अब उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है साल में सिर्फ 168 दिन काम करते हैं, जिसे 300 दिन तक बढ़ाया जाए। जब वजीर आजम 365 दिन काम कर सकते हैं, तो जजेस को 300 दिन का काम करने में कोई हद नहीं होना चाहिए। गरीब मुहिब वतन अवाम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तानी अदलिया को कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया में 142 में और 139 नंबर पर है। देख लें कि हमारा पाकिस्तानी यानी कि अदलिया इतने नंबर पर है, जिसमें बेहतरी लाने की अशद और फौरी जरूरत है। क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क, मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारा मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। तो जब इस तरह की नोयत में हमारा मुल्क पहुंच चुका है, तो उसमें मजीद जजेस का बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि इस वक्त हमें मेहनत बढ़ानी चाहिए, इस वक्त के दौर में हमें ड्यूटियां बढ़ानी चाहिए। अब जहां पे कोई अगर 8 घंटे ड्यूटी करता है, उसकी 10 से 11 घंटे ड्यूटी कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसे कोई हद नहीं होना चाहिए। और अदालतों में अजाफी तैनातियां खत्म करनी चाहिए।
بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ اگر ان کو سینئرٹی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں آپ لوگوں کو بہت سارے اہلکار اضافی نظر آئیں گے، تو اس سے ملک کا خرچہ کم ہو سکتا ہے، تو ان اخراجات کو کم کر کے تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے۔ ابھی ایک میں اور بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا جو کیس بنایا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ عمران خان کی ایک گھڑی کو ان لوگوں نے پکڑا ہوا اور اس کے اوپر بھی تمام یعنی کہ انہوں نے پروف دیے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے تو ان کو لڑکایا جا رہا ہے، ان کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو پچھلے کچھ سالوں کے جو ہیں، پچھلے بلکہ کافی سالوں کے بتاتا ہوں کہ ہمارے وزراء جتنے بھی بیوروکریٹس سے انہوں نے یہاں سے کتنے سارے تحائف لیے ہیں، تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ سابق وزرائے اعظم کے توشہ خانہ کے تحائف لینے اور ان کی یعنی کہ فروخت کرنے کی تفصیلات جو ہے وہ یعنی کہ سامنے آئی ہے، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 1980 سے لے کر 2013 کے درمیان وزرائے اعظم اور جو ہے صدر کی جانب سے توشہ خانہ تحائف لینے اور فروخت کرنے سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ منظر عام پر جو اب آ گئی ہیں، وہ اب عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے اور اب عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے بہت سی بین الاقوامی جو ہے رپورٹ شائع ہو چکی ہیں، جن میں 1980 سے 2013 کے درمیان حکومت میں آنے والے وزرائے اعظم اور صدروں کے جانب سے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق اس عرصہ میں مجموعی طور پر توشہ خانہ سے 3039 تحائف لیے گئے ہیں۔ سابق صدر میاں نواز شریف کو اپنے پہلے دو جو ہے ادوار میں مجموعی طور پر 127 تحائف ملے تھے، جن میں انہوں نے 75 رکھ لیے تھے اور صرف 14 جو ہیں یعنی کہ 14 لاکھ روپے توشہ خانہ میں جمع کروا کے تو باقی جو ہیں وہ سب لے لیتے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اپنی یعنی کہ 2 حکومتوں کے دوران 630 تحفے وصول کیے۔ 174 تحفے جو ہیں ایسے تھے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے اور بدلے میں 2,72,000 روپے ادا کیے۔ سابق صدر مملکت جو ہیں آصف علی زرداری کو اپنے دور میں بہت سے تحفے ملے، مگر ان کی اصل تعداد معلوم نہیں۔ 2018 میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ انہیں UAE اور لیبیا سے 3 مہنگی جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں ملی تھیں، جنہیں وہ خلاف قانون اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ گاڑیاں لے جانے کے لیے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے قوانین میں نرمی کروائی تھی اور گاڑیوں کی مالیت کا یعنی کہ 15% ادا کر کے گاڑیاں رکھ لی۔ سابق فوجی جو ہیں صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی توشہ خانہ کی یعنی کہ کہہ لیں کہ گنگا ہی بہا دیا، انہوں نے خوب اس میں وہ ہاتھ کا دھویا وہ پورے نہ ہیں۔ اپنے یعنی کہ دور میں انہوں نے بیرون ملک سے 520 تحفے ملے جو انہیں، تو جس میں سے انہوں نے صرف 5 جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے اور باقی 515 جو ہیں وہ ساتھ لے گئے۔ جنرل مشرف کے دور میں وزیر اعظم رہنے والے شوکت عزیز توشہ خانہ سے 1126 تحائف ساتھ لے گئے۔ لندن روانہ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ تحائف جو ہیں وہ ساتھ اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کو قلیل دور میں کل 9 تحفے موصول ہوئے، جن میں سے تمام تحفوں کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیا تھا انہوں نے، دیکھیں گے۔ اور اسی دور میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو اپنے دور میں 110 تحائف ملے، وہ یہ تمام تحفے اپنے ساتھ لے گئے۔ سابق صدر رفیق تاڑر نے توشہ خانہ سے کل 74 تحائف حاصل کیے۔ ان تحائف کی مالیت 11 لاکھ روپے تھی، جس کے بدلے رفیق تاڑر نے 1,42,000 روپے کی ادائیگی کی اور تحائف اپنے ساتھ لے گئے۔ سابق صدر فاروق لغاری کو اپنے دور میں بیرون ملک سے 116 تحائف ملے، جن میں سے 114 وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ان کے بدلے 28 لاکھ روپے کی رقم ادا کی۔
غلام اسحاق خان نے بطور صدر 89 جو ہیں وہ 79 تحفے وصول کیے، 88 تحفے وہ 67,000 روپے ادا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ضیاء الحق کے دور میں وزیر اعظم جو رہنے والے محمد خان جنیجو کو 305 تحفے موصول ہوئے، جس میں سے انہوں نے 304 اپنے پاس رکھے اور بدلے میں 2,19,000 روپیہ ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق 210 تحفوں میں سے 122 کو اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے۔ اب دیکھیں کہ پچھلے تمام جتنے بھی جنرل، صدر، وزیر اعظم، ان کی کیا کارکردگی ہے، اور عمران خان پر انہوں نے ایک گھڑی کا جو یعنی کہ کہنے کہ تغمہ انہیں دیا ہے اور اس کو پسایا ہوا ہے، لیکن عمران خان نے اس کا بھی ان کو پروف دیا ہوا ہے اور اس کو یہ کسی طریقے سے رد و بدل کر کے آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو لیکن خیر آپ کو ایک اور چیز میں یعنی بتاتا چلوں، دیکھیں کہ ایک پارٹی بازی تو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمیں فرق واضح نظر آئے گا، اور اس کو عوام دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام تقریباً 80% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں پیٹرول 149 روپے لیٹر اور اب 237 روپے، پھر یعنی کہ دیکھ لیں کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر یہ جو ہے پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سارا یہ کیا دھرا ہے، وہی یہ سارا مائن کہہ رہے ہیں کہ یہ بچھا کر گئے ہیں۔ خیر باقی مزید اور کچھ چھوٹی سی اور بھی چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں گے عمران خان کے دور میں آٹا 55 روپے تھا اور اب 115 روپے کلو، 115 20 روپے یعنی کہ کلو ہو چکا، اور عمران خان کے دور میں گھی جو تھا 350 روپے اور اب 650 روپے ہے۔ عمران خان کے دور میں ڈالر جو تھا 176 اور اب 235 روپے ہے۔ عمران خان نے دنیا میں اسلاموفوبیا اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آواز اٹھائی اور اب مکمل خاموشی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیسی کیسی باتیں جو سنی سنائی باتیں ہیں، ان میں یہ بھی آتا رہا کہ امریکہ میں جا کے بھی کچھ لوگ یہ کہہ کے آتے رہے ہیں کہ عمران خان ہی ہیں جو اپنی تقاریر میں احادیث کا استعمال کرتے ہیں اور وہی بہت کچھ اس طرح معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ یعنی کہ فرق صاف ظاہر ہے، بجلی کے یونٹ پر 5 روپے چھوڑے جاتے تھے اور اب 28 روپے یونٹ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو واضح میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ ابھی جو بل ہے جو عمران خان کے دور میں اگر 3,035 روپے جس بندے کا بل آیا کرتا تھا، وہ ابھی اس وقت یعنی کہ ڈبل نہیں ٹریبل چروبل کہہ لیں، کیونکہ ابھی وہ 11-12 ہزار آتا ہے، اتنا فرق پڑ گیا ہے۔ تو ابھی بھی عوام جو ہے وہ کہ عمران خان کا یہ سارا مائن ہے تو یہ غلط ہے۔ عمران کے دور میں جس یعنی کہ فرانس کے صدر کی بکواس پر فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے ہنگامے جو ہے ہوئے، لیکن اب اسی صدر سے یعنی کہ جتھیاں ڈالی گئی ہیں اور مکمل خاموشی ہے۔ پھر یعنی کہ پھر یہ کہہ لیں کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، تو پھر یہ مسئلہ کدھر تھا؟ یعنی کہ صرف عمران خان کو اتارنے تک کا مسئلہ تھا، باقی تو سارے مسئلے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی یعنی کہ سابقہ قانونی حیثیت بحال ہونے تک انڈیا سے تجارت اور بات چیت ختم، لیکن اس حکومت کے آتے ہی رابطے بحال ہو گئے، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ صرف عمران خان کو اتارنے کے لیے تھا۔ اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کو شیئر کرتے جائیں تو یہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی کچھ میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں اسلامیات جو ہے سلیبس کا بنیادی حصہ، اور اب ٹرانسجنڈر جو ہے وہ قانون پاس ہو رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں نیٹو سپلائی جو ہے بند اور ہوائی اڈے جو ہے مانگنے پر ایبسولوٹلی ناٹ، جبکہ اس حکومت کے آتے ہی اگلے دن ڈرون حملہ۔ تو یہ اور ایک اور چیز یاد ہے کہ وہ بھی بتاتے چلوں گے آپ کو کہ عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں ہوئی انہیں، سپر پاور کو، جبکہ مشرف کے ماشاء اللہ زرداری اور نواز شریف حکومتوں میں سینکڑوں ڈرون حملے کر کے یعنی کہ ہماری اس دھرتی کا جو ہے تقدس انہوں نے پامال کیا ہے۔ عمران خان کے دور میں بھارتی جہاریت پر منہ توڑ جواب دیا گیا، جبکہ زرداری اور نواز شریف کے دور میں
صرف مذمت اور معذرت خوانا رویے اختیار کیا گیا. تو ایسی یعنی کہ بہت سی باتیں جو ہے دعوت فکر ہیں، لیکن صرف اہل بصیرت ہی کے لیے یہ اور حق پرستوں کے لیے ہے. یہ حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرنا حق پرستوں کا شیوا ہے. لیکن ایک بات اور بھی غور طلب ہے کہ تمام طاقتیں مل کر جس عمران خان کو یعنی کہ نام کرنے کی چکر میں تھے، وہ عمران خان دن بہ دن مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ اللہ نے عمران خان سے، جہاں تک ہم لوگوں کا، جہاں تک میری سوچ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی اہم کام لینا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہی کے ہاتھوں ہمارا ملک بچ جائے، نہیں تو ہمارا ملک دیکھ لیں کہ 80% ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ گیا ہے. اور ہمارا ملک اللہ کرے کہ اس وقت بچ جائے، نہیں تو ہمارا ملک اس وقت بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ صومالیہ جیسا اور یعنی کہ ان سے کہیں گیا گزرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کرنی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.